Assalamu alaikum. Here I am back with the episode number 4 of Najwa. काइंडली जब आप एपिसोड को देखते हैं तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, क्योंकि मेहनत लगी होती है। और कभी कभार जब आप लोगों के व्यूज़ कम होते हैं और जितने व्यूज़ होते हैं एटलीस्ट उसमें से हाफ़ लाइक्स होना तो बंदे का दिल करता है लिखने का, लेकिन जब मैं व्यूज़ और लाइक को कंपेयर करती हूँ तो बहुत कम होता है। और आपके कमेंट्स जो करते हैं रियली थैंक यू, और जो नहीं करते काइंडली मुझे सजेशन और मुझे इस राय तो दिया करें कि आपको कैसा लगा, मेरी मेहनत जो है वो आप पढ़ रहे हैं और आपको लगी कैसी एटलीस्ट। क्योंकि एक राइटर भी डिसहार्ट हो जाता है, वो इंसान होता है, मेहनत लगती है उसकी भी। तो काइंडली अगर आप इस एपिसोड को, इस नॉवल को लाइक कर रहे हैं तो एक क्लिक का बटन होता है, लाइक का बटन होता है, काइंडली वो प्रेस कर दिया करें। सिर्फ एक क्लिक हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम नजवा के एपिसोड नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। ज़हन की रोशनी मद्धम हो चुकी थी, मगर आयरा के जहन में नानी जान की बातों का तूफ़ान चल रहा था। वो देर तक अपने कमरे की खिड़की से बाहर आसमान को तकते रही, जैसे सितारे इसे कुछ सच दिखा देंगे। मगर उस रात तो ख्वाब नहीं आए, सिर्फ यादों के टुकड़े आए, और उनमें एक चेहरा था, ज़यान। इधर ज़यान रात के अंधेरे में तन्हा बैठा एक पुरानी मिट्टी से उल्टा हुआ डायरी का सफ़ा खोले किसी तस्वीर को घूर रहा था। उस तस्वीर में एक बच्चा अपनी माँ की लाश के सामने बैठा रो रहा था। वह बच्चा ज़यान था। उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे, सिर्फ आंखों में वो सवाल जो आज तक जवाब न बन सका। उसने मुट्ठी भींची और आहिस्ता से बोला, मेरे सब सवालों का एक ही जवाब है, अल-फसाद। इसी लम्हे एक कॉल आई, एक कोड वर्ड, एक सुराग। वह उठा, जैकेट पहनी और कहा, अब वक्त आ गया है तुम्हें बेनकाब करने का। उसी रात आयरा की आँख खुली। उसका दिल बेचैन था, जैसे किसी ने ख्वाब में आवाज़ दी हो। वो दबे कदमों नानी जान के कमरे तक गई। दरवाज़ा आहिस्ता खुला। अंदर हल्की रोशनी थी और नानी जान किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। आयरा रुक गई। इनके अल्फाज सुनाई दिए, ज़यान बेटा, तुम्हें किफ़ायत के इतने करीब नहीं जाना चाहिए। क्या पता वो ना हो जो तुम समझ रहे हो, वो ना हो अल-फसाद जो फितना फैला रहा है। क्या पता वो कोई और हो, वो अब भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। अगर आयरा को कुछ पता चल गया तो वो टूट जाएगी। आयरा का दिल जैसे रुक सा गया। किफ़ायत, अल-फसाद कौन है? हमारा दुश्मन? और नानी जान सब जानती हैं? इस लम्हे कमरे से बाहर निकलने वाले कदमों की आवाज़ आई। आयरा जल्दी से साए में छुप गई। वो ज़यान था, इसी घर में रात के साए में नानी जान से मिलने आया था। वो मेहमान नहीं, कोई मिशन था। आयरा के दिल में सवालों का एक भंवर उठा। क्या ज़यान यहाँ किसी और मकसद से आया है? क्या वो वाकई नेकी का चेहरा लिए अंधेरे के राज छुपाए बैठा है? रात की हवा में एक अजीब सी नमी घुल गई थी, जैसे ज़मीन ने अभी तक दिन के वाक़यात का बोझ ना उतारा हो। आयरा छत पर खड़ी आसमान के तक रही थी। गली के कोने पर अभी तक सन्नाटा था, लेकिन इसकी दिल की धड़कन जैसे चीख रही थी। कदमों की हल्की चाप सुनाई दी। आयरा ने पलट कर देखा। ज़यान, वो हमेशा की तरह खामोश मगर आंखों में तूफ़ान लिए उसके सामने खड़ा था। कुछ लम्हे बगैर बोले गुजरे, फिर ज़यान ने धीरे से कहा, ये शहर सो गया है लेकिन तुम जाग रही हो। आयरा ने आंखें चुरा कर कहा, कुछ सवाल नींद नहीं आने देते। ज़यान ने उसके पास आकर रुका। हवा में मौजूद नमी जैसे दोनों के दरमियान एक दीवार बन गई थी। उसकी नज़रें आयरा पर ठहरी हुई थी, जैसे वो उसकी खामोशियों को पढ़ रहा हो। अगर तुम्हें लगे कि तुम अकेली हो तो याद रखना, कोई है जो अंधेरे में तुम्हें ढूंढता है, तुम्हारी हिफाजत करता है। बिना आवाज़ किए आयरा ने चौंक कर उसे देखा, और अगर वही शख्स अंधेरे का हिस्सा हो। ज़यान का चेहरा चंद लम्हों के लिए सख्त हो गया। तब भी वो तुम्हें अंधेरे से पहले छीन लेगा। अचानक हल्की बारिश शुरू हो गई। एक बूंद आयरा के माथे पर गिरी। उसने पलकें बंद कर लीं। ज़यान ने अपने कोट की जेब से एक रुमाल निकाला और बग़ैर इजाज़त के इसके हाथ में रख दिया। तुम भीगी हुई लगती हो, लेकिन शायद दिल भीगने से पहले ही टूट चुका है।
آئرہ نے نظریں جھکا لیں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن آپ سے بات کرتے ہوئے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، زیان نے آہستگی سے کہا، کیونکہ کچھ لوگ صرف باتوں سے نہیں اپنی موجودگی سے مرہم رکھتے ہیں۔ اس نے تھوڑا قریب آ کر کہا، تم شاید یہ جانتی نہیں لیکن میں تمہیں کھونا برداشت نہیں کر سکتا، نہ کسی مجرم کے ہاتھوں نہ قسمت کے۔ آئرہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کے لہجے میں نہ صرف شدت تھی بلکہ جنون بھی، جیسے وہ صرف محافظ نہیں عاشق بھی بن رہا ہو۔ ہوا میں حمد کے مدھم صدائیں گونج رہی تھیں اور وہ لمحہ جیسے ایک خاموش دعا بن گیا۔ صبح سویرے ہلکی ہلکی بارش نے فضا کو نم کر دیا تھا۔ در و دیوار خاموش تھے لیکن آئرہ کے دل میں ایک فیصلہ بیدار ہو چکا تھا، ہمیں مدرسے جانا ہوگا، وہاں کچھ چھپا ہے۔ زیمل نے حیرت سے دیکھا، آئرہ تم ٹھیک ہو؟ آئرہ نے بس اتنا کہا، نہیں لیکن مجھے سچ جاننا ہے۔ دونوں نے چادریں اوڑھی، نانی جان سے اجازت لی اور مدرسے کی طرف چل پڑی، اور رستے میں آئرہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ماضی کا کوئی در بند ہونے کے بجائے کھلنے والا ہو۔ مدرسے کے گیٹ پر ایک بوڑھا استاد ان کا منتظر تھا۔ تم وہی ہو نا جنہوں نے مولانا صاحب کی ویڈیو رپورٹ کی تھی؟ آئرہ نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ بزرگ کی آنکھوں میں نمی تھی، جیسے وہ بھی کچھ کہنا چاہتے ہوں لیکن ہمت نہ ہو۔ مدرسے کی دیواروں میں درد بھرا ہوا تھا۔ ایک کمرے میں داخل ہو کر دونوں ساکت ہو گئیں۔ وہی جگہ جہاں کبھی مولانا صاحب تعلیم دیتے تھے، کرسی اب بھی وہی تھی مگر خالی۔ ایک چھوٹا بچہ دبے قدموں آئرہ کے قریب آیا، اس کے ہاتھ میں پرانا قرآن تھا۔ اس نے آہستہ کہا، مولانا صاحب اکثر کہتے تھے، جو سچ اللہ کے لیے بولا جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ آئرہ کی آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ کیا تم جانتے ہو کس نے انہیں نقصان پہنچایا؟ بچے نے دیوار کی طرف اشارہ کیا جہاں سیاہی سے لکھی ایک آیت آہستہ آہستہ مٹ رہی تھی، اور ہم نے ان کے آگے اور پیچھے ایک آڑ بنا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تو وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ زیمل نے دھڑکتے دل سے پوچھا، آئرہ کیا یہ وہی آیت ہے جو مولانا کے قتل کے مقام پر خون سے لکھی تھی؟ آئرہ نے کچھ کہے بغیر دعا کے صفحات کھولے۔ وہاں ایک خون آلودہ لفظ لکھا تھا، الفساد۔ یہ لفظ ان دونوں کے قدموں تلے زمین ہلا گیا۔ الفساد کون ہے؟ وہی کفایت یا کوئی اور جو ان کا اپنا تھا؟ رات اپنی گہرائی میں اتر چکی تھی۔ زیان پورے دن کی تھکن، غصے اور رازوں کو اپنے اندر دفن کرتا نانی جان کے گھر کے گیٹ سے اندر آیا۔ ساری لائٹس بند تھیں، صرف اوپر کی چھت پر ہلکی سی مدھم روشنی چل رہی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے اس نے رک کر سانس لی، جیسے ساری دنیا کو سینے سے باہر نکالنا چاہتا ہو۔ آئرہ وہ چھت پر موجود تھی، خاموش، روشنی کی ایک لکیر کے ساتھ چادر میں لپٹی ہوئی۔ ہوا میں اس کے بال ہلکے سے اڑ رہے تھے اور ہاتھوں میں کوئی پرانا خط، شاید کسی کی دعا یا کسی کا درد۔ زیان نے ایک نظر اسے دیکھا اور رک گیا، وہ لمحہ جیسے دل نے سجدہ کیا ہو۔ آئرہ اسے نہیں دیکھ سکی لیکن زیان کی آنکھیں اس پر جمی رہیں۔ کچھ لمحے بعد زیان خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتا ہے لیکن قدم اتنے نرم جیسے وہ زمین کے فرش کو بھی جگانا نہ چاہتا ہو۔ آئرہ چونکی جب اس نے دروازے کے پاس ایک سانس سنی، پیچھے مڑ کر دیکھا۔ زیان، سردی میں بھی تم نے چادر اتنی ہلکی اوڑھی ہے؟ زیان کی آواز میں نہ غصہ تھا نہ محبت، بس ایک محافظ کی جھلک تھی۔ آئرہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس نظریں جھکائیں۔ زیان اسے قریب آیا اور ایک چھوٹا سا کمبل اس کے کندھوں پر رکھا۔ میں جانتا ہوں تم مضبوط ہو، لیکن میں چاہتا ہوں تم کبھی کمزور ہونے سے نہ ڈرو، کیونکہ میں ہوں۔ آئرہ کے پلکیں بھیگنے لگے بغیر بارش کے۔ کبھی کبھی انسان خود سے چھپنے کے لیے ستاروں کو دیکھتا ہے۔ زیان نے آسمان کی طرف دیکھا، مگر کچھ ستارے صرف زمین کے قریب دلوں میں چمکتے ہیں۔ آئرہ نے آہستہ کہا، کیا تم خود کو کبھی چھپاتے ہو؟ زیان خاموش رہا، پھر اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو چھوا۔ جو لوگ سچ کے قریب ہوتے ہیں وہ اکثر خود کو دکھ سے بچانے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں۔ آئرہ نے اسے پہلی بار بغیر ماسک کے دیکھا، نہ چہرے پر نقاب تھا نہ آواز میں فاصلہ۔
زیان، اس نے آہستہ سے کہا، جیسے کوئی دعا زبان پر آئی ہو۔ زیان نے اس کی طرف دیکھا اور فقط اتنا کہا، یہ خاموشی صرف تم سمجھ سکتی ہو، باقی سب تو شور میں گم ہے۔ اور اسی لمحے دور سے ایک کوڈنگ الرٹ کا میسج آتا ہے، زاویان کا۔ ریام نے اگلا لنک بریک کر دیا ہے۔ کفایت کا تعلق اندر کے خاندانی دائرے سے نکل رہا ہے۔ زیان کی آنکھیں بند کیں، جیسے درد اور محبت ایک ساتھ دل میں اتر گئے ہوں۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ زیمل کے گھر کے پچھلے حصے میں ایک پرانا، تقریباً بھولا ہوا تہہ خانہ، جسے اب صرف زاویان جانتا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ اور زاویان اکثر ملا کرتے، مکمل رازداری اور سناٹے کے ساتھ۔ زاویان زیمل کا بھائی سب کی نظر میں ایک شرمیلا اور کمپیوٹر گگ تھا، لیکن دراصل وہ ایک ہونہار ہیکر تھا جس نے اپنی مہارت کو ایک مقصد کے لیے وقف کر دیا تھا، الفساد کے سائے کو بے نقاب کرنے کے لیے۔ زیمل کو تو علم ہی نہیں تھا اس کا بھائی راتوں کو خفیہ مشنز پر ہوتا ہے۔ زیان، جو بظاہر نانی جان کے گھر کا مہمان لگتا، دراصل اس مشن میں زاویان کا ساتھی تھا۔ دونوں کا رابطہ کسی عام طریقے سے نہیں ہوتا تھا۔ ایک مخصوص وقت پر ایک خاص جگہ، وہی تہہ خانہ جہاں نیلے بلب کی روشنی میں رازوں کا انکشاف ہوتا تھا۔ کیا اس بار کچھ نکلا؟ زیان نے اپنے کوٹ سے USB نکالتے ہوئے پوچھا۔ زاویان نے لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے جواب دیا، ایک فون کال ٹریس کی ہے۔ کفایت کسی الفساد ورڈ ڈاک کوڈ کی بات کر رہا ہے، لیکن واضح ثبوت ابھی نہیں ہے۔ اسکرین پر الفساد کا لوگو نمودار ہوا، ایک خونی آنکھ، اور نیچے درج تھا، "وی رول فرام شیڈوز"۔ زیان کی نظریں اسکرین پر جمی تھیں۔ کیا کفایت ہی الفساد کا سرنگا ہے؟ زاویان کی پلکیں جھپکیں۔ اگر ہے تو یہ راز کسی زلزلے سے کم نہ ہوگا۔ آئرہ، خالہ ماہین، زنیشا، سب ٹوٹ جائیں گے۔ زیان کی گہری سانس لی۔ تبھی ہمیں اس راز کو مکمل ہونے سے پہلے روکنا ہوگا۔ زاویان نے اسکرین کا پاس ورڈ بدلا اور ہلکی آواز میں بولا، الفساد کا وقت ختم ہونے والا ہے، اور اگر کفایت اس کا حصہ نکلا تو میں قسم کھاتا ہوں وہ اس تہہ خانے میں سب سے پہلے انصاف کا سامنا کرے گا۔ رات گہری ہو چکی تھی، چھت پر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، اور صحن کے پودے خاموشی میں بھی کوئی راز سنانے لگے تھے۔ آئرہ نانی جان کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی، خاموش، الجھی ہوئی، جیسے کوئی بات اندر ہی اندر اسے کھا رہی ہو۔ نانی جان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ آئرہ بیٹا، عورت ہونا کمزوری نہیں ہوتا، بلکہ وہ طاقت ہے جو دنیا کو چلا رہی ہے۔ آئرہ نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا، جیسے کچھ سمجھنا چاہتی ہو پر الفاظ کی تلاش میں ہو۔ نانی جان نے آسمان کی طرف دیکھا، ستاروں کی چمک جیسے ان کی باتوں کو سن رہی تھی۔ مرد کما کے لاتا ہے، لیکن عورت وہ ہے جو اس کی کمائی سے زندگی بناتی ہے۔ وہ چولہے میں تپش بھرتی ہے تو دلوں میں سکون پگھلا دیتی ہے، وہ بستر بناتی ہے تو تھکن کو پگھلا دیتی ہے۔ آئرہ کی پلکیں جھک گئیں۔ تم سمجھتی ہو نا بیٹا، عورت صرف جسم نہیں، ایک پورا جہان ہے، نرمی میں بے مثال اور سختی میں پہاڑ۔ آئرہ نے دھیرے سے سر ہلایا۔ فرشتے بھی حیران تھے جب اللہ نے عورت کو تخلیق کیا۔ پوچھا، یا رب، یہ اتنی نازک سی مخلوق ہے، کیسے یہ سب کچھ سنبھالے گی؟ تو رب نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ نانی جان کی آواز میں لرزش تھی، لیکن آنکھوں میں روشنی۔ آئرہ، عورت پہچان لیتی ہے، اسے وہ چھٹی حس دی گئی ہے جو کسی کی نیت کو بھی دیکھ لیتی ہے، اور وہ بیٹی بھی ہے، ماں بھی ہے، بہن بھی، اور جب وقت پڑے تو باپ بھی۔ آئرہ کی آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی۔ اللہ نے جب اپنی محبت کا ذکر کرنا چاہا تو ماں کا حوالہ دیا، عورت کا حوالہ دیا، کیونکہ عورت وہ ہے جو اجاڑے کو سنوار دیتی ہے، مگر اگر اجاڑنے پر آئے تو راکھ بنا دیتی ہے۔ ایک وقفہ آیا، صرف ہوا کی سرگوشی باقی تھی۔ تمہیں معلوم نہ ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام کو جب تنہائی لگی تو رب نے حوا کو بنایا تھا، وہ بھی زمین سے نہیں، نہ سر سے نہ پاؤں سے، بلکہ پسلی سے، تاکہ وہ ساتھ چلے، برابر میں، نہ پیچھے نہ آگے، ساتھ۔
آئرہ کی پلکوں پر ٹمٹماتے آنسو جیسے کسی اور ہی دنیا کا خواب دیکھنے لگے ہیں۔ جو تمہارا ہے وہ تم تک آئے گا، تمہیں کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، بس عورت بنو، وہ عورت جو نرم بھی ہے اور طوفان بھی۔ نانی جان نے آئرہ کو سینے سے لگایا۔ تم بس خود پر یقین رکھو اور کبھی یہ مت بھولنا کہ تم عورت ہو، اللہ کی سب سے حسین تخلیق۔ دوپہر کی ہلکی ہلکی روشنی کمرے کی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ زیمل گھر پر اکیلی تھی، ہاتھ میں چائے کا کپ لیے کچھ کوٹس پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی جب اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا اور دروازہ کھولا۔ دروازے کے اس پار ایک شخص کھڑا تھا، اونچا قد، وائٹ شولڈر، سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ میں سے ایک مکمل شخصیت، آنکھوں میں شرارت، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اور بالکل نرالا انداز۔ السلام علیکم، زاویان بھائی ہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ زیمل نے چونک کر دیکھا، پھر خود کو سنبھالا۔ نہیں، وہ شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی کہ وہ گھر ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا جیسے جان بوجھ کر بات گھما رہا ہو۔ ہاں، غلط فہمی تو اکثر وہیں ہوتی ہے جہاں دل بہکنے لگتا ہے، لیکن لگتا ہے قسمت نے مجھے آپ سے ملوایا ہے۔ زیمل کے چہرے پر ناگواری اور الجھن کے ساتھ ایک ساتھ ابھری۔ معاف کیجیے، آپ ہیں کون؟ نام پوچھا تو زندگی کا راز بتانا پڑے گا، مگر خیر، ریام کہہ لیجیے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، ایک پر اعتماد گرم جوشی سے بھرا ہوا مصافحہ۔ زیمل نے ہچکچاتے ہوئے پیچھے ہٹی، مگر دل کی دھڑکن نے جیسے قدم روک لیا۔ آپ کا تعارف کیسے ہوا زیان بھائی سے؟ زیمل نے سوال کیا، آواز میں چھوٹا سا اعتماد اور بڑی سی الجھن۔ کہہ لیں ہم تینوں ایک مشن کا حصہ ہیں، وہ مشن جس کے بارے میں صرف وہی جانتے ہیں جو اندھیرے میں روشنی ڈھونڈتے ہیں۔ اس کی نظریں کچھ لمحے زیمل پر ٹھہر گئی۔ اور آپ کے بارے میں؟ زیمل نے نرمی سے پوچھا، جیسے دل سے نکلا ہو۔ ریام نے نظریں تھوڑی جھکائیں اور پھر کہا، آپ کے بارے میں تو کچھ سنا نہیں، پر دیکھ کر اندازہ ہو گیا۔ دل تو یہی رہ جائے گا۔ زیمل نے نظریں چرائیں، چہرے پر ہلکی سی لالی ابھری۔ یہ پہلی بار تھا جب کسی اجنبی کے بات سیدھا دل پر لگی تھی۔ اس لمحے کی ہوا بھی کچھ بدل گئی تھی، کچھ تھا جو لفظوں سے زیادہ خاموش تھا، کچھ تھا جو دونوں کے بیچ ایک انکہے وعدے کی طرح موجود تھا۔ ریام ہنستا ہوا پیچھے ہٹا۔ خیر، زاویان بھائی سے کہنا کہ ریام آیا تھا۔ کچھ راز وقت پر کھلتے ہیں، کچھ دل بھی۔ دروازہ بند ہوا، لیکن زیمل کے اندر کچھ کھل چکا تھا۔